अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको और आपकी फैमिलीज़ को अपनी हिफाजत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग भी अपने रमज़ान की इबादत और रोज़ों को बेहतरीन तरीके से गुज़ार रही होंगी। मुझे उम्मीद है कि सूरत अल-मुज़म्मिल की स्टडी भी आपको अपनी डेली लाइफ़ को अल्लाह से ताल्लुक़ में मज़बूती की तरफ और मख़लूक़ से ताल्लुक़ में मज़बूती की तरफ लेके आ रही होगी। 15 सेशन है, सूरत अल-मुज़म्मिल की इन डेप्थ स्टडी है और आयत नंबर 8 इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा आयत नंबर 8 के हवाले से है हुक्म ज़िक्री, यानी कि ज़िक्र का जो हुक्म है उसको हम इस आयत के हवाले से स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल क़ुरआन व लकल हम्दु बिल इस्लाम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-मुज़म्मिल में अब तक हक़ूक़ अल्लाह में हमने तहज्जुद और रत्तिलिल क़ुरआन को पीछे से आयत में काफ़ी अच्छी तरह स्टडी किया। फिर हमने ये देखा कि आयत नंबर 7 के अंदर दिन हक़ूक़ुल इबाद में निभाने की बात आई थी, या दिन में दुनिया की एक्टिविटीज़ को करने का तज़किरा आया था। यानी एक तरह से अब तक सूरत अल-मुज़म्मिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आयत दे रही है जहाँ पर एक बैलेंस मेंशन कर दिया गया है कि किस तरह से आपने एक तवाज़ुन पर ज़िंदगी गुजारनी है। मखलूक को मखलूक का हक देना है, खालिक को खालिक का हक देना है। जब हम बैलेंस लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं तो अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ पेंडुलम स्विंग की तरह किसी एक तरफ जो हैं वो ज़्यादा टिल्टेड होती हैं, या किसी एक तरफ ज़्यादा जो है वो झुकाव के साथ होती हैं। सो यस, इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द बैलेंस ऑफ दिस लाइफ। तो उसमें अगर आप पेंडुलम ही को अपने सामने रखें, एंड आई एम श्योर कि आप में से सारी स्टूडेंट्स ने पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम जो है वो जब एक तरफ से स्ट्राइक करता है तो फिर वो पूरी फुल मोमेंटम के साथ दूसरी तरफ जाता है। सो कांस्टेंट वन एंड टू अनदर एंड पेंडुलम जो होता है वो आप उसको छोड़ते हैं तो वो मूव करता है। लेकिन उस मूवमेंट के बाद विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फाइनली, और यू कैन से इवेंचुअली, जो पेंडुलम होता है वो स्टैंड स्टिल पोजीशन पर भी आ जाता है, यानी सेंटर ग्राउंड अडॉप्ट कर लेता है विदाउट बीइंग ऑन एनी एक्सट्रीम। जो मोमेंट होता है वो असल में हालात की वजह से थोड़ी देर के लिए किसी एक एक्सट्रीम पर जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका स्टैंडर्ड लिविंग प्लेस होता है वो सेंट्रल आइडिया होता है जिसके ऊपर उसकी जिंदगी बैलेंस के साथ होती है। यही बैलेंस कुरान हमें कॉन्स्टेंटली सिखाता है। यही बैलेंस सूरत मुजम्मिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें यहाँ पर एक बैलेंस सिखा रही है, ताकि एक्सट्रीम पोलैरिटीज पर हम नहीं जाएं। कभी कोई मुश्किल आए, कभी कोई परेशानी आए, कभी कोई चीज़ जो है वो ज़हनी तौर पर आपको डिस्ट्रेस का शिकार कर दे, लेकिन ये आपका एक लाइफ पैटर्न नहीं होना चाहिए। परेशान हो जाना अननेचुरल नहीं है, इट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन आपका उस परेशानी को ओवरकम कर लेना, ये आपकी स्ट्रेंथ और ये आपका ईमान शो करता है। तो बेसिकली अगर आप ज़िंदगी के तवाज़ुन की बात करें, तो आपको लगता है कि इंसानियत में 3 तरह के लोग होते हैं। हम सब भी तो तवाज़ुन इख्तियार करना चाह रहे हैं ना, हम चाहते हैं इबादत में भी बैलेंस्ड हो, बैलेंस आए, हुकूकुल इबाद में बैलेंस आए, मेरा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरफ ये बैलेंस मेंटेन रहे। तो आप किस तरह से एक हाई अचीवर बन सकते हैं, और इस्लाम कैसा हाई अचीवर आपको बनाता है कि आप पोलैरिटीज़ पर जाए बगैर
آپ سینٹرل تھیم کو اڈاپٹ کر کے ایک بالکل بیلنسڈ امہ کا بیلنسڈ انڈیویجول بن سکیں۔ تو زندگی میں 3 طرح کے لوگ آپ دیکھیں گی جو کہ آپ کو کامیاب نظر آئیں گے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی ایفرٹس ساری کی ساری جو ہیں وہ اپنی کامیابی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کی محنت ان کو کامیابی تک لے کر آئی ہے۔ In fact, you can sometimes smell the arrogance from their attitude and from their body language کہ جس میں ان کو لگتا ہے کہ اچھا میں کامیاب اس لیے ہوں کہ میں نے کوشش اتنی کی تھی، so there was no point کہ میں successful نہ ہوتی۔ اور یہ سوچ اس لیے آتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آفٹر آل اتنی انفیئر ورلڈ میں ہم نے اپنی جگہ جو ہے وہ کارف کر لی ہے۔ اور اس طرح سے یہ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، اچیورز ہوتے ہیں، سکسیسفل ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ اپنا سارا کریڈٹ یہ اپنی پلاننگ کو، اسٹریٹجیز کو اور اپنی ایفرٹس کو دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں ہائی اچیورز، سیلف میڈ پیپل جو اپنی ایفرٹس کو ہر وقت جو ہیں وہ انکریج کرنے میں اور ہر وقت اس کو جو ہے وہ بوسٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دوسری طرح کے ورلڈ اچیورز کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایفرٹس کا کریڈٹ نہیں لیتے، بالکل بھی نہیں لیتے، اور یہ کریڈٹ اپنا آس پاس دے دیتے ہیں۔ یعنی کبھی کہیں گے کہ ہماری زندگی میں لوگ اتنے اچھے آئے کہ جب بھی ہمیں جو ہے وہ کامیابی مل گئی، یا ٹائمنگز اتنے اچھے تھے کہ ہمیں کامیابی مل گئی، یا ہماری جو تھی سراؤنڈنگ، وی ور ان دا رائٹ سراؤنڈنگ، یا تقدیر نے ہمارا ساتھ دیا، یا رب ہمارے ساتھ تھا کانسٹنٹلی، یا ہمیں گولڈن اپرچونٹیز بہت ساری ملی۔ اب یقیناً جو انسان بھی ان سارے فیکٹرز کو ایکنالج کرتا ہے وہ ہے تو آنیسٹ، وہ ہے تو بلیسڈ ون، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان ایفرٹس کے ساتھ کاؤنٹ میں پیچھے رکھتا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں بھی وہ پینڈولم والی، ابھی آپ یوں کہہ سکتی ہیں جو اسلام ہمیں توازن دینا چاہتا ہے وہ اس میں بھی نہیں آئی ہے، بیکاز اسلام کا بیلنس بڑا پروفاؤنڈ ہے، نہ سارا توکل میری کوشش پر، نہ بالکل اپنی کوشش کو omit کرنا۔ تو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمز کو چھوڑ کر، جب پینڈولم اسٹیبل ہوتا ہے ان سینٹرل اسٹیشنری اسٹیٹ، اس پوزیشن پر آ کر کامیاب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اصل بیلنس اڈاپٹ کرنے والے لوگ، اور اسلام نے ان کو کامیاب لوگ کہا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو اور جو باقی فیکٹرز ہیں ان فورسز کو جو کسی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کو تو ضرور ایکنالج کرتے ہیں، اللہ پر سارا اپنی کامیابی کا جو ہے وہ سرا دے دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سارا اللہ پر صرف دھیان رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، اللہ مجھے کامیاب کر دے، میری ایفرٹ میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے۔ یہ ایفرٹ ڈالتے ہیں، then they wait with patience for the result, then they wait with patience for the fruits۔ تو ان کے اندر آپ کو وہ کیفیت نظر آتی ہے جو اسلام بتاتا ہے، اپنی فری ول پر کوشش کا حصہ ڈالنے والے اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دینے والے۔ یہ ہے پینڈولم کا سینٹر، اور یہاں ہوتا ہے وہ مومن جس کو قرآن اس جگہ پر لانا چاہتا ہے۔ توکل رب پر کمپلیٹلی جب انسان آ جاتا ہے تو یہ تیسری طرح کا ہائی اچیور بنتا ہے، اپنی ایفرٹس کے ساتھ وہ اس کی رحمت پانے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بیلنس سناریو ہے جس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے قرآن ہمیں دیا گیا ہے۔ اب آپ اس بیلنس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو آپ پیچھے 7 آیات میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 8 پڑھتے ہیں تو سورۃ المزمل میں آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کرو، یعنی ریممبر یور رب، اور صرف اس کے ہو کر رہ جاؤ، اس کے لیے خود کو ڈیووٹ کر دو، اینڈ بی آف ہم ایکسکلوسیولی۔ تو وہ جو 2 کام آیت 6-7 میں تہجد کے نتیجے میں ڈیولپ کرانے کے لیے صورت میں تلقین آئی تھی نا، اب ان 2 کاموں کو اس انداز کو اپنائے بغیر آپ اور میں زندگی میں کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ بیلنس کے بغیر وہ 2 کام جو آیت 6 میں آئے تھے وہ ہم کیری اپنے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تزکیۃ النفس کانسٹنٹ کرنا ہوتا ہے، زندگی بھر کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں اس تزکیۃ النفس کے لیے اللہ کا سہارا، اللہ کی طرف سے ہمت کانسٹنٹلی درکار ہوتی ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا دن کی مصروفیات میں اپنوں کے دلوں میں محبت سے گھر کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے بڑی صبر اور برداشت کی کیفیات چاہیے ہوتی ہیں، اور صبر اور ریزیلینس یا پرسیویئرنس یہ انسان میں رب کے قریب آئے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ دیکھ رہی ہیں
اس کنیکشن کے ساتھ سورت کی اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے لا لگانے کی دعوت دی گئی ہے. یہ اصل میں جس کو آپ اردو میں بولتی ہیں نا اللہ سے لا لگانا, دس از وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ڈیووٹ یور سیلف فار یور رب, کونو ربانیین, رب والے ہو جاؤ. یہ ہے اللہ کو یاد کرو, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور اس کے نام کو بلند کرو اور اس کے ہو کر رہ جاؤ. تو یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حکم ہوا ہے ذکر کا, لیکن ایسنس کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھوں میں دے دیں, کیونکہ کام ٹف ہیں. تو ہمت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہر انسان کو ایک ایسا سہارا چاہیے ہوتا ہے جس کو تھامنے کے بعد وہ کبھی تنہا محسوس نہ کرے. اس لیے کہ یہ وہ سہارا ہے جو اللہ کا سہارا ہوتا ہے. یہ انسان کو ری ایشورنس دیتا رہتا ہے, ایشورنسز دیتا رہتا ہے اور کانسٹنٹلی دیتا رہتا ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں نا, ہم کمزور انسان ہیں, ہم مخلوق ہیں, ظاہر ہے ہمارے اندر ویکنسز ہیں, ظاہر ہے ہمارے اندر شارٹ کمنگز ہیں, ہمارے اندر فلاز ہیں. تو انسان ہوتے ہوئے ری ایشورنسز چاہتا ہے, اور انسان ہوتے ہوئے ایک یقین کی کیفیت, سرٹنٹی کی کیفیت چاہتا ہے, رسک سے دور رہنا چاہتا ہے, فیوچر پروٹیکشن چاہتا ہے. اب جب آپ یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں کہ ہاں میں بھی ری ایشورنسز چاہتی ہوں, سرٹنٹیز چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں رسک نہیں آئے زندگی میں, فیوچر پروٹیکشن چاہتی ہوں, تو آپ ایک طرف یہ چاہتی ہیں, پر دنیا کی زندگی ایسے نہیں چلتی. یہاں انسرٹنٹیز بھی ہیں, یہاں آپ کا اعتماد ٹوٹتا بھی ہے, یہاں آپ رسک میں آ کے اپنا نقصان کر بھی لیتے ہیں, یہاں بعض اوقات آپ کے بہت سے معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے, تو یہ تو بہرحال مشکل ہے. اور اس دنیا میں ہم اکثر دیکھتے ہیں, آپ سب کا ایکسپیرینس ہوگا, آپ بہت اچھا پلان کرتے ہیں, آپ کے پاس دنیا کا بہترین پلان ہوتا ہے, لیکن چیزیں ویسے ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی جیسا کہ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے یا جیسا آپ نے سوچا ہوتا ہے. این ممکن ہے کہ وہ اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہو جائے, حالانکہ آپ کے پلان جو بنے ہوئے تھے وہ سپر پرفیکٹ بنے ہوئے تھے, اور بہت زیادہ پلان اے اور پلان بی کے ساتھ بنے ہوئے تھے. تو کبھی کبھی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ پلانس فیل ہو جاتے ہیں, یہ دنیا ہے. کبھی کبھی ہمارا کوئی پلان ہی نہیں ہوتا اور ہمیں زبردست کامیابی مل جاتی ہے. آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا, اس دنیا میں کبھی کبھی بن مانگے انسان کو زندگی میں بڑے بڑے انعام مل جاتے ہیں. تو یہ زندگی ہے, یہاں پینڈولم پہ ہٹ پڑتی ہے, ایک طرف بندہ جاتا ہے پھر دوسری طرف آتا ہے. یہ لائف آف دس ورلڈ از اے کانسٹنٹ سوئنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ اس سوئنگ کے بعد میں اپنے آپ کو جس مقام پر لے کر آتی ہوں, وہاں میری اسٹیبلٹی کتنی رہتی ہے اس سے پہلے کہ مجھے ایک اور ہٹ پڑے. سو یہ زندگی ہے, اور یہاں پر آپ کے اور میرے لیے کانسٹنٹلی اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. آپ کو انسینٹیو آتا ہے سورت المزمل سننے کے بعد کہ آپ کی خواہش ہو رہی ہے کہ اب آپ تہجد میں اٹھیں, آپ بہترین عبادت کا پلان بناتی ہیں, الارم لگایا, جائے نماز سیٹ کی, تسبیح رکھ دی, دوپٹہ رکھ دیا, چادر رکھ دی, سب سوچ لیا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے 2 رکعت میں, کون سی سورت پڑھنی ہے, دعا کیا مانگنی ہے, بٹ الارم بجا اور آپ بند کر کے سو گئے, اٹھا ہی نہیں گیا. تو عبادت کا پلان تو بہت اچھا کیا تھا, ریزلٹ نہیں نکلا. دین وائس ورسا, یا اسی کے اندر اگر آپ سبحن طویلہ کو دیکھیں, آپ نے بہت پلان کیا تھا کہ آپ اخلاق کو تھامیں گی, اپنی فیملی میں مسکراہٹیں بکھیریں گی. سورت مزمل نے آپ کو موٹیویشن دی تھی, آپ نے کہا میں گھر والوں کے ساتھ پلان کر کے ایک بہت پلیزنٹ پرسنالٹی کے ساتھ پہ آج کا دن گزاروں گی. اسی دن گھر میں سے کسی نے آپ کے اوپر ناجائز غصہ کیا, سارا ماحول خراب کر دیا, تو آپ کو تو بنا بنایا پلان ضائع ہو گیا. ایسے میں اپنے آپ کو بار بار بتائے گا, اور یہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اب کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, میں نے اتنی محنت لگا کر سورت المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی جوائن کی ہے, میں نوٹس بھی بناتی ہوں, اور میں نے اتنے ارادے بھی کیے ہیں, میں نے اللہ سے دعا بھی مانگی ہے, تو اب تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری کوئی نماز یا میری تہجد مس ہو جائے یا میں دعا نہ کر سکوں. نہیں, یہ دنیا ہے, اور یہاں آن اینڈ آف ایسا ہوتا رہتا ہے. پینڈولم پر ایک سوئنگ آتی ہے اور آپ اپنی ایک دوسری پولیرٹی پر چلے جاتے ہیں. یہاں پلانز فیل ہوتے ہیں, یہاں دل ٹوٹ جاتے ہیں, یہاں ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے اس پورے سناریو میں, اگر آپ مومن ہیں, اگر آپ بلیور ہیں,
تو ایک چیز ہے جس کو آپ تھامے رہتے ہیں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، آپ رب پر یقین کو تھامے رہتے ہیں۔ اور یہ رب پر یقین کا کانسیپٹ یا اللہ کو یاد رکھنے کا کانسیپٹ، اللہ کے ذکر کا کانسیپٹ، یہ ریپٹیشن کے ساتھ وہ کمانڈ ہے جو قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا اب جو اگلا ایکسپلینیشن ہے آفٹر دس ہول سیٹ اپ اور اس انٹرو کے بعد توازن کے، ہم آیت نمبر 8 کے حوالے سے پہلا حصہ کرتے ہیں۔ ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں آیت کو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو واو سے اگلا جملہ ہو گیا۔ اگر ہم پہلا حصہ دیکھیں آیت کا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر اللہ یا حکم الذکر ہی آپ اس ایکسپلینیشن کو سمجھ لیں۔ حکم الذکر کیا ہے؟ حکم الذکر کیا ہے کہ اذکر میں کئی اینگلز آتے ہیں۔ قرآن نے خود اللہ کے ذکر کے کئی اینگلز بتائے ہیں۔ دیکھیں، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، یاد رکھنا، یعنی کوئی ذکر کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ہستی یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ یاد کر رہے ہیں اور اب وہ آپ کے مائنڈ پر اوور پاور کرے۔ ذکر رب جو ہوتا ہے، جس کو آپ ذکر اللہ کہتے ہیں، یہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کو منجیات کہتے ہیں۔ میم نون جیم یا الف بوٹ شیپ تا، منجیاتن۔ منجیاتن ان اعمال کو کہتے ہیں جو ہمیں نجات دلائیں گے روز محشر میں۔ اور منجیات اور بھی اعمال ہیں جو کرنے والا جو ہے روز محشر میں انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دے گا اور جہنم سے بچ جائے گا، نجات مل جائے گی۔ تو ذکر وہ جو آپ کسی کو یاد کرتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں، اور ذکر رب جو ہے وہ منجیات اعمال میں سے آتا ہے، یعنی جو آخرت میں ہماری نجات کرے گا۔ اب آگے بڑھیں تو ذکر کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ دس از ویری براڈ کیٹیگرائزیشن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس لیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو۔ تو ذکر کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ براڈ وے میں، بالکل براڈ میں 3 طرح کا ذکر آپ کے سامنے رکھوں گے۔ نمبر 1، آپ ذکر کرتے ہیں، اور یاد رکھیں ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ٹو مینٹین آر بیلنس آف دا لائف، ٹو گیٹ سم کریج ٹو اسٹینڈ اپ اف، اگر اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی کسی گڑھے میں گرا ہوا محسوس کر رہی ہیں، ٹو گیو یور سیلف اے سولوشن، جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یو آر اسٹک ان اینی ایشو، ان اینی ہیوج پرابلم، تو اب آپ اس صورت میں ذکر کرتے ہیں۔ اور کیسے کیسے ذکر کرتا ہے؟ مومن کیسے ذکر کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذکر کے کون کون سے فارمز تھے جو آپ نے اڈاپٹ کیے؟ سو پہلا از ذکر اللسانی، زبان سے ذکر کرنا، زبان کا ذکر۔ دیکھیں، آپ زبان سے جو بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، آپ زبان سے تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ اس کی ثنا یا اس کی حمد کرتے ہیں، آپ اس سے دعا مانگتے ہیں، آپ اس کو سوری بولتے ہیں، اللہ کو آپ استغفار کرتے ہیں، آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، سائملٹینیسلی اچھی بات بتائی، اچھا مشورہ دیا، آپ درمیان درمیان میں اللہ رب العزت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ سب ذکر اللسان ہے۔ ایون جو آپ اور میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا جو ہم اس کا علم حاصل کرنے میں گفتگو کرتے ہیں، سب ذکر اللسان ہے۔ آپ کانسٹنٹلی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون جب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں سے بات کر رہی ہوتی ہوں اور میں دل میں دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، میں کسی کو کوئی ایسا جملہ نہ بول دوں کہ کوئی ہرٹ ہو جائے، وہ آپ کی پوری گفتگو ذکر اللہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جب بھی کسی بھی محفل سے اٹھیں تو ہم اس کے اینڈ پر وہ دعا پڑھ لیا کریں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کی پوری محفل جو ہوگی وہ انشاءاللہ، چاہے آپ فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ رائٹ لیفٹ مختلف باتیں ڈسکس کر رہی تھیں، مختلف ایشوز ڈسکس کر رہی تھیں، ہو سکتا ہے آپ پالیٹکس سے ڈسکس کر رہی ہوں، آپ نے آخر میں یہ پڑھ لیا، اب سمجھیں آپ کی پوری جو محفل تھی وہ ریکارڈ ہو جائے گی ایز ذکر اللہ۔ دس از اے ہیوج انسینٹیو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ،
اس گھر کی مثال ایسی ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اس کے مقابلے میں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اٹس لائک وہ گھر زندہ ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اٹس لائک میت، وہ مر چکا ہے، وہاں اس کی میت پڑی ہوئی ہے۔ تو بندہ رب کے ساتھ یقین کی کیفیت میں اصل میں الائنڈ ہو جاتا ہے، تو وہ کانسٹنٹ ذکر کرتا رہتا ہے، اس کی گفتگو ذکر اللہ بن جاتی ہے، اس کا انسانوں کے ساتھ معاملات ذکر اللہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، مثل البیت الذی، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، سو جو احادیث کے محدث ہوتے ہیں، شرح لکھنے والے، وہ کہتے ہیں یہاں پر البیت سے مراد القلب بھی ہے، یعنی گھر میں تو اللہ کا ذکر ہونا ہی چاہیے تاکہ وہ گھر زندہ لوگوں کا گھر بنے، لیکن سائملٹینیسلی ہر گھر کے ہر فرد کے دل میں بھی اس کلام کا امپیکٹ پہنچنا چاہیے تاکہ دل مردہ نہ ہو جائے۔ دل مردہ ہو جائیں تو ایمان اپیل نہیں کرتا، حق اٹریکٹ نہیں کرتا، یقین کی کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر سے کم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو جتنا انسان اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے اٹیچ کرتا ہے، اتنا اس کا معاملہ اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا وہ ذکر ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، اور یہ ہو گیا ذکر اللسان۔ صحیح؟ دوسرا جو ذکر کا اگزامپل ہے وہ ہے ذکر القلب، جب آپ کا دل اللہ کا شکر گزار ہو جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، وہ تو تسبیح ہو گئی کہ آپ زبان سے الحمدللہ 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 کہتی رہتی ہیں۔ ذکر اللسان بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں۔ اکثر آپ میں سے بہنیں پوچھتی ہیں کہ جن دنوں میں ہمارے منتھلی سائیکل آتے ہیں ان دنوں میں ہم میکسیمم عبادت میں کیسے اپنا وقت گزاریں۔ سو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن جب ہم تسبیح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سو اٹس اے گڈ انسینٹیو کہ آپ ان دنوں میں اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں۔ پلیز ڈونٹ پٹ اپ فتوا آن اٹ کہ جی میں پیریڈس میں تسبیح کیسے پکڑ سکتی ہوں، اٹس جسٹ تسبیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ پاک صاف ہے بالکل، there is nothing wrong with your hand, fine۔ تو آپ تسبیح پکڑیں، اور بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ بہت لمبا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، میں 100 ٹائمز یہ پڑھوں گی، 100 ٹائمز یہ پڑھوں گی، 100 ٹائمز یہ پڑھوں گی۔ اف یو کین ڈو سیلف مینجمنٹ اور آپ وہ ساری تسبیح ہاتھ پڑھ لیتی ہیں، ویل اینڈ گڈ، پلیز گو ہیڈ۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے میں پلان کرتی ہوں تسبیح پڑھنے کا مگر میں پھر پڑھ نہیں پاتی، کوئی ایک چھوٹا سا فریز تسبیح کا فکس کر لیں۔ لیٹ سے اس رمضان آپ نے اپنے پیریڈز کے دنوں میں بس کانسٹنٹلی تسبیح ہاتھ میں رکھنی ہے جتنا موقع ملے گا، اور آپ یہ تسبیح پڑھتی رہیں گی۔ لیٹ سے آپ میں سے کوئی اللہ کو جاننے کے لیے اللہ اکبر کی تسبیح پکڑ لیتا ہے، بس آپ 7 دن 6 دن آپ اللہ اکبر فل کانشیسنس کے ساتھ کرتی رہیے۔ آپ میں سے کوئی استغفار کی تسبیح پکڑ لیتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر دانے پر ہر مرتبہ صرف استغفار پڑھیے۔ استغفار نہ صرف گناہوں کو بخش دیتی ہے، استغفار برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اور استغفار کا ایک جو کنسیکوینس جو پھل آتا ہے وہ یہ کہ انسان جتنی استغفار بڑھا دیتا ہے اور جتنی جینوئن استغفار کرتا ہے، آسمان سے رزق برستا ہے اور اس کے پیروں کے نیچے سے رزق برستا ہے۔ تو کوئی ایک تسبیح پکڑ لیجئے۔ جب ہم ذکر القلبی کی بات کرتے ہیں، اب میرے زبان سے الحمدللہ یا استغفر اللہ کہنے کی بات نہیں ہوتی، جب میرا دل شکر گزار ہو جائے، اور دل شکر گزار ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی زبان پر الحمدللہ آتا ہے، دل شکر گزار ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی انسان کے اندر قناعت، راضی با رضائے رب آتی ہے۔ دل شکر گزار ہوتا ہے، انسان میں اللہ کی محبت شدید ہو جاتی ہے۔ جب دل شکر گزار ہوتا ہے، ذکر القلبی والا، جب ذکر جو ہے وہ قلب کا ذکر بن جاتا ہے، تو آپ دلیل کے ساتھ اسلام کو اپناتے ہیں۔ جہاں دلیل نہیں ملتی وہاں محبت کے ساتھ قرآن کو، اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اسلام پر یقین ہو جاتا ہے، مجھے لاجک سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، میرا دل کہتا ہے میرے رب نے کہا ہے، بس آمنا و صدقنا، ایمان لائے ہم اور ہم نے گواہی دی کہ یہ سچ ہے۔ جب ذکر قلب شروع کر دیتا ہے تو اسلام پر عمل کرنے کے قدم اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ دل جب ذکر کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے نا تو انسان خود بخود علم کی طرف آتا ہے۔
اسلام کے ساتھ انسان کے جذبات اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور جب جذبات کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، ہم پیچھے کانسٹنٹلی یہ بات کر رہے ہیں، اب آپ اس چیز کو مارا ماری میں نہیں کرتے ہیں. جس چیز سے آپ کے جذبات اٹیچ ہو جائیں گے، یو ول گیو یور بیسٹ ٹو اٹ. آپ آپ کے جذبات اٹیچ ہیں کہ میں اپنے رب سے دعا مانگوں گی، وہ مجھے گائیڈنس دے گا، وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ مجھے کچھ نہ کچھ ہنٹ دے گا. جب آپ اتنے یقین سے مانگتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ عطا کرے؟ شاعر کہتا ہے ہاتھ اٹھایا نہیں تھا کہ تو پاس تھا، جو طلب نہ کیا وہ بھی دیتا رہا. یہ تو رب کی آپ کی اور میرے لیے شان ہے کہ وہ تو ہاتھ اٹھائے بغیر اتنا کچھ دے دیتا ہے. تو جب ہم ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اور رو کر اس سے گائیڈنس مانگیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دل کے سکون کو اور دل کی ایک رضا کو ہمارے سامنے ڈیولپ نہ کرتے؟ تو دس از ذکر القلبی. آپ کا دل اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. آپ کی زبان شاید اس کا نام نہیں لے رہی ہوتی، لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے میرے رب کا دیا ہوا دین سچا ہے، یہاں سے آنے والے احکامات حق ہیں، یہاں سے آنے والا اخلاق مجھے اڈاپٹ کرنا ہے. دس از ذکر القلبی. تیسرا ان دا فائنل قسم آف ذکر جو ہے ذکر بالجوارح، انسان کے اعضاء کا ذکر اللہ کرنا. آپ کے اعضاء ذکر اللہ کیسے کرتے ہیں؟ اعضاء میں آپ کے لمز میں زبان تو ایک طرف چلی گئی، وہ ہم نے ذکر اللسان میں کر لیا، زبان سے ذکر جاری رہتا ہے، وہ الگ ہے. آپ کا 5 فٹ کا جسم سر سے پاؤں تک اللہ کی فرما برداری میں نظر آتا ہے. دس از ذکر بالجوارح. آپ کی آنکھیں وہ نہیں دیکھتی جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے. آپ کے کان وہ نہیں سنتے جس کو سننے سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے. آپ کا ہاتھ یوٹیوب، نیٹ فلکس یا آپ کے پسندیدہ کسی موویز کے ویب سائٹ پر نہیں جاتا ہے، وہ ٹائپ نہیں کرتا ہے جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں میرے رب کی مرضی موجود نہیں ہے. جب یہ کیفیت آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ وہ ٹائپ کریں جو حق ہے اور حلال ہے، آپ کی آنکھیں وہ دیکھیں جو حلال ہے، آپ کے کان وہ سنیں جو ود ان بریکٹس ہے، تو آپ چلتے پھرتے ذکر بالجوارے کی تصویر بن جاتے ہیں. یہ جو ہماری آنکھیں روتی ہیں، یہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر اللسان نہیں ہے. یا تو یہ ذکر القلب ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو کا بہنا اللہ کی محبت میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، یا اپنے گناہ کا سوچ کر ہو، یا کسی نعمت کے مل جانے کی خوشی ہو کہ اللہ میں نے تو مانگی بھی نہیں تھی، آپ نے دے دی. تو یہ جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، یہ ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح دونوں میں آتا ہے. یہ جو ہم توبہ کرتے ہوئے روتے ہیں، گناہوں کا سوچ کر روتے ہیں، یہ سب ہمارا ذکر بالجوارح میں آ جاتا ہے. اور ذکر بالجوارح کو آپ دیکھیں تو اس میں ذکر جلی اور ذکر خفی سبھی آتے ہیں. کبھی کبھی زبان خاموش ہوتی ہے، بس آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ذکر جلی ہوتا ہے، زبان پر استغفر اللہ اور آنکھ سے آنسو کا بہنا ذکر بالجوارح ہو جاتا ہے. جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، آپ روزہ دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، ان عبادات میں یہ تینوں اینگلز موجود ہوتے ہیں ذکر کے. آپ نماز میں ذکر باللسان بھی کرتی ہیں، آپ نماز میں ذکر بالقلب بھی کرتی ہیں، آپ کا دل اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے. صرف میں رکوع میں اپنی کمر کو بینڈ کر کے نہیں فزیکلی جھکتی، صرف میں سجدے میں سر اپنا فور ہیڈ زمین پر رکھ کے صرف اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، میں پورے انشراح کے ساتھ انسائیڈ آؤٹ اپنے جذبات کو بھی جھکاتی ہوں، اپنی انٹلیکٹ کو بھی جھکاتی ہوں، اور اپنے رب کے سامنے ٹوٹل سبمیشن اڈاپٹ کرتی ہوں. تو یہ 3 فارمز ہیں ذکر کے، جس کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے آیت 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کا ذکر تھام لیجئے، اللہ کو اس کے نام کے ساتھ یاد کیجئے. نیکسٹ ایکسپلینیشن آف آیا نمبر 8 انڈر دا ٹاپک آف حکم الذکر ہمارا ہے فوائد الذکری، ذکر کے فائدے. دیکھیں، جب میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جب میں اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہوں تو اللہ کے رینکس نہیں بڑھ جاتے ہیں، ٹوٹل میرا بینیفٹ ہے، ٹوٹل میرا بینیفٹ ہے. اب جب آپ کہتے ہیں فوائد الذکری تو میں آپ کے سامنے 10 فائدے رکھوں گی انشاءاللہ. 3 ذکر کی اقسام رکھی ہیں، 10 فائدے آپ کے سامنے رکھوں گی. نمبر 1 فائدہ، میں نے آپ کو پیچھے کی آیات میں جب ثقل کے بارے میں، قولاً ثقیلہ کے بارے میں
جو 12 ٹرمز بتائی تھیں تو آپ میں سے کچھ بہنوں کے لیے وہ ہیوی ہو گئی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں عربی میں ٹرمز بول رہی ہوں لیکن آپ میں سے کوئی اگر نہیں لکھ پا رہا ہے تو اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. فوکس آن دا ایسنس وٹ آئی ایم ٹیلنگ تاکہ آپ اس پر فوکس کرتے ہوئے عمل اچھا کر لیں. تو آج میں نے آسانی کر دی ہے. میں نے ساری عربک ٹرمز کو ہٹا کر سمپل اپنی اردو زبان میں آپ کے سامنے میں 10 فائدے انشاءاللہ فوائد الذکر کے انڈر رکھوں گی. نمبر 1، کیونکہ ہم نے کہا کہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو ہم ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے. میرے دل کو کوئی چیز کمفرٹ دے سکتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ کتنی بھی بیسٹ پلاننگ کر لیں پلانز فیل ہو جاتے ہیں، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے اپنے ایگزیکیوشن پر نہیں آ پاتے. لوگ آپ کو جو ہیں وہ آپ کے اخلاق کے سارے ریزولوز کو کچل کر آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ دنیا ہے، یہاں تو یہ سب ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ خود کو اٹیچ رکھتی ہیں، یہ آپ کے دل کا سکون ہے، یہ آپ کے دل کا کمفرٹ ہے. یہ کرائسس کے اندر جو دنیا میں ہم کانسٹنٹلی فیس کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں، کیونکہ زندہ ہیں، تو کرائسس تو کانسٹنٹلی آتے رہیں گے، کسٹم میڈ ہوں گے لیکن آئیں گے اور ہم سب فیس کریں گے وداؤٹ اینی ایکسیپشن. تو کرائسس فیس کرتے ہوئے انسان جب اللہ کے ذکر کو تھامتا ہے، اس ذکر سے اپنے آپ کو بتاتے ہیں میرے رب کی یہ صفت ہے، تو آپ کو کرائسس ہینڈل کرنا آ جاتا ہے. آپ کو اسپرچل ہیپینس ملتی ہے ذکر اللہ سے. It brings about the peace of the heart، دل کا سکون جس کو آپ کہتی ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھیں ہم پریشانیوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، تو اس زندگی کے اندر یہ چیز تو آپ کو سمجھنی ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں سے بچے، نہ آج کے مومنین بلیورز پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس دنیا میں پریشانی آتی ہے اور ہر لحاظ سے، ہر انسان کے لحاظ سے الگ پریشانی اس کو ہٹ کرتی ہے. کبھی جو ہے وہ آپ کو پریشانی فائنینشیل ہوتی ہے، کبھی وہ کوئی فزیکل النس ہوتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی اسپاؤس کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی سسرال والوں کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی قیل اور قال ہوتی ہے. مطلب آپ کے بارے میں غلط ازمپشنز کر لی جاتی ہیں یا سلینڈر لگا دیا جاتا ہے آپ کے اوپر. یہ سب وہ پریشانیاں ہیں جو ہم میں سے ہر کوئی بیک اینڈ فورتھ آن اینڈ آف فیس کر رہا ہوتا ہے. ہم جب آپ فیس کر رہی ہیں کوئی پریشانی تو اپنے آپ کو بتائیں میں اکیلی تھوڑی فیس کر رہی ہوں. Everybody in this world is facing certain kind of a crisis. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ بتا دیں بیکاز آپ کو زیادہ تر پریشانی میں شیطان کہتا ہے اس کو دیکھا اتنے گناہ کرتی ہیں پھر بھی اتنی فلرشڈ زندگی گزار رہی ہیں، اتنی ہیپی لائف گزار رہی ہیں، اتنے انجوائبل وے میں زندگی گزار رہی ہیں. دا مومنٹ اینی کلیمٹی ہٹ ٹو اس، شیطان سب سے پہلے ہمیں اس کلیمٹی میں کہ کہیں ہم اس میں بھی اللہ کی طرف رخ نہ کر لیں، فوراً ناشکری کی طرف لے کر جاتا ہے اور زندگی میں کسی اس انسان کو فوکس کرا دیتا ہے جو اللہ کا نافرمان بھی ہوتا ہے اور خوب انجوائبل زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو آپ کو جب پریشانی ہٹ کرے خود کو بتائیں میں اکیلی نہیں پریشانی فیس کرے، دنیا کا ہر انسان پریشانی فیس کرتا ہے. اب اس پریشانی کو فیس کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرنا ہے؟ ایک ہی ٹول ہے اور وہ ہے ذکر اللہ. جب بھی کہا پریشانی میں آپ ذکر اللہ کریں گی تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. اور وہی آیت جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے وہ میزریبل لائف گزارتا ہے. یعنی اس آیت کا مفہوم المخالفہ اپوزٹ میننگ کیا ہے کہ پریشانی آئے ذکر اللہ کو تھامے رہیں، ذکر اللہ میں امرسڈ رہیں، رب آپ کو سکون دے دے گا. آپ کے پرابلمز ختم نہیں ہوں گے، یو ول بی ود ان یور پرابلم ابھی، لیکن دل کو ڈھارس، دل کو سکون، دل کو حوصلہ مل جائے گا. اسی پریشانی کے اندر سے آپ کو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اسی پریشانی میں آپ کو اللہ طریقہ سمجھا دے گا. مگر یہ سب ممکن ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اس کے ذکر کے ساتھ ٹائی کر لیں گے، جب آپ کہیں گی وہ الکبیر ہے، میری پریشانی، میرا ایشو میرے لیے بڑا ہے، اس کے لیے تھوڑی بڑا ہے. اس کے لیے تو بالکل وہ اتنا بڑا ایشو جو میری زندگی کا شاید لائف ٹائم بڑا میگنیفائڈ ایشو ہے،
اس رب کے سامنے تو بالکل اتنا معمولی سا ہے، جیسے آپ کسی 100 اسٹوری بلڈنگ کو زمین پر کھڑے ہو کر دیکھیں اور اس کے مقابلے میں آپ جو ہیں وہ جہاز سے اس کو دیکھیں تو وہ آپ کو 100 اسٹوری بلڈنگ بالکل اتنی ٹائنی سے نظر آتی ہے۔ اللہ الکبیر ہے، اللہ اکبر کہیں اور پریشانی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ اینڈ وین یو سے اللہ اکبر ان پریشانی، یو ہیو ٹو مین اٹ، یو ہیو ٹو مین اٹ۔ ہاؤ کین اینی پرابلم آف دنیا بی کبیر فار یو اف یو آر سیئنگ دیٹ اللہ از اکبر؟ کوئی دنیا کی پریشانی کبیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ذکر دل کا سکون ہے، بیکاز یہ دل کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ ہمارا ہارٹ سفرنگز میں سے نکل کر سیٹسفیکشن کی طرف آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ کو جو فیئرز آ رہے ہیں، رب کا ذکر کرنا شروع کر دیں، آپ کو فیئرز معمولی لگنے لگ جائیں گے۔ اس وقت آپ آنکھیں بند کر کے اپنی پریشانی کا سوچیں، 1 2 3 4 5 میری زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں، اینڈ دین آؤٹ لاؤڈ وے میں کہیے اللہ اکبر، وہ اتنا کبیر ہے کہ وہ میری یہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ رسول اللہ کو بھی حوصلہ دلایا گیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ پریشان ہو رہے ہیں اپنے رب کا ذکر کیجئے۔ غزوات میں وہی آئی تھی، غزوات کا وقت تھا، غزوہ ہو رہا تھا، صحابہ گھبرائے ہوئے تھے، فوج دشمن کی بہت زیادہ تھی، صحابہ اتنے ویل اکوپڈ نہیں تھے، ماڈرن ویپنز ان کے پاس نہیں تھے۔ اللہ وہی نازل کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے تھرو صحابہ سے، فَاثْبُتُوا، ثابت قدم ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ڈونٹ ٹرن اوے، دشمن سے مت گھبراؤ، ڈونٹ ٹرن اوے، فَاثْبُتُوا یعنی کہ ثابت قدم ہو جاؤ، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، ریمین فرم اینڈ ڈو ناٹ ٹرن اراؤنڈ۔ چاہے تم اکیلے ہو اور تمہارا مقابلہ ہزاروں کے ساتھ ہے، چاہے تم چند ہو اور تمہارا مقابلہ ہزاروں کے ساتھ ہے، چاہے ان دشمن کے پاس بیٹر آرمڈ فورسز ہیں، چاہے دشمن کے پاس بہتر ویپنز ہیں، what weapon you will use against them? This is the command of Allah subhanahu wa ta'ala in the middle of the ghazwa. صحابہ کے لیے ٹول کیا دے دیا گیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر اللہ کو اپنا ویپن بناؤ، you will be victorious لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ صحابہ کیوں اتنے بڑے بڑے غزوات جیت جاتے تھے؟ صحابہ کیوں اللہ اکبر کہہ کے بس نعرہ لگا کر تکبیر پڑھ کے اپنی اس مشکل کو فیس کیا کرتے تھے؟ ان کا ویپن ذکر اللہ تھا۔ آپ بھی تھامیں اللہ کا ذکر، مشکلات میں آپ منہ چھپا کر بھاگے نہیں، مشکلات کو فیس کریں، مشکلات کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اینڈ دین یو ول سی the same miracles جو اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کو miracles دکھائے جب انہوں نے ٹوٹل ٹرسٹ اپنے رب پر ڈال دیا۔ جب ذکر اللہ دل سے کیا جاتا ہے، ٹوٹل بھروسے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ بندے کو معجزات دکھاتا ہے۔ So this is the first فائدہ، and this is the strongest فائدہ جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ نمبر 2، ذکر اللہ سے فرشتے انسانوں کی ایکسٹرا حفاظت کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب آپ اللہ کے ذکر سے جڑ جاتے ہیں، اللہ خاص فرشتے آپ کی مدد میں لگا دیتا ہے، پھر انسان کی بکھری ہوئی زندگی سمٹنے لگ جاتی ہے، غم زدہ زندگی میں پتہ نہیں کہاں سے تسلی آنے لگ جاتی ہے، پریشان حالات میں ذہن کے اندر سولوشنز آنے لگ جاتے ہیں، within the confused grounds آپ کو قرار ملنا نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی مدد ہے جو ذکر اللہ کو تھامے رہنے والے کے اوپر آتی ہے۔ نمبر 3 فائدہ، ذکر اللہ کرتے رہنے سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب کانسٹنٹلی جب یاد آئے گا آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے ساتھ، قرآن کی ترتیل کے ساتھ ذکر اللہ تھامنے کا بھی یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ دیکھیں آگے حالات مشکل آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، تو رب کو اس کا نام لے کر کانشیس لیول پر یاد کرتے رہیں۔ آیت 7 کے ساتھ جو ہم نے پڑھی تھی دنیا نبھانا، اور یہ جو آیت 8 ہم پڑھ رہے ہیں، اگر دنیا نبھانی ہے
تو ذکر اللہ ول بی یور اسٹرینتھ. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس ٹاپک پر ہم نے کل بات کی تھی کہ جہاں ہم کائنڈنیس اڈاپٹ کرنے کی ود ان آر فیملیز بات کر رہے تھے، اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. بڑی ہمت، بڑا صبر، بڑا استقلال چاہیے ہوتا ہے. تو ذکر اللہ لٹرلی آپ کی اسٹرینتھ بنتا ہے. ذکر اللہ میں آپ ایک دفعہ غلطی کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے فیلئر کے بعد دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہوں. آپ اس کے نام سے دن شروع کرتے ہیں اور پھر ہمت کرتے ہیں ایک نیا چیپٹر شروع کرنے کی. تو یہ ہے ذکر اللہ کی ویلیو. کہ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، اللہ آپ کو ہمت دینے لگ جاتا ہے. پھر اگلا فائدہ یہ آتا ہے کہ ذکر اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ریگولر ذکر کرتا رہتا ہے اس کو بہترین موت آتی ہے، اس لیے کہ اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ انسان جس کے آخری الفاظ موت سے پہلے کلمہ والے تھے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. Now this hadith comes with a asterisk. I am not going in discussion about it right now. لیکن یہ کہ اسی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق موت کے اس موقع پر ملتی ہے جس نے باقی زندگی میں اپنی زبان کو کانسٹنٹلی اللہ کے ذکر کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہوتا ہے. دین دا ففتھ فائدہ آف ذکر، انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی قبر میں اس کو کمفرٹ مل جاتی ہے. اللہ ذاکرین کی قبر کو کمفرٹیبل بنا دیتا ہے. سکستھ فائدہ، دنیا اور آخرت میں ذکر اللہ کی وجہ سے انسان کامیابیاں سمیٹتا ہے. دیکھیں دنیا میں کامیابی کیا ہوگی؟ فرشتے آپ کی مدد کریں گے، فرشتے آپ کو ڈھارس دیں گے. فرشتہ آپ کے برابر آ کر نہیں بیٹھ جائے گا، آپ کے سامنے اسباب کریٹ ہو جائیں گے. کبھی آپ کا دل آپ کو ہمت دلائے گا، کبھی کسی انسان کی شکل میں آپ کو ہمت ملے گی. ہوگا وہ انسان، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس انسان کی شکل میں فرشتہ ہے، بٹ اللہ رب العزت کے اپنے سبب اور اسباب ہوتے ہیں جن سے وہ بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ جو فائدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، دنیا میں انسان کو ڈھارس، تسلی، مورل سپورٹ ملتی ہے. دنیا میں انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت مل جاتی ہے. اور پھر آخرت میں انسان جو ہے وہ اس کامیابی کو کیسے کنیکٹ کرتا ہے؟ جنت میں ذکر اللہ لے جاتا ہے. جنت کے ایک دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. صرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بات نہیں کی جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں. وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے خود سٹیپ بائی سٹیپ بہترین forgiveness اور بہترین ریوارڈ تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ 6 فائدہ ہے جس میں دنیا اور آخرت آپ کی فائدے پہ آ جاتی ہے جب آپ ذکر اللہ کانسٹنٹلی کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد 7واں فائدہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتی ہیں نا تو آپ اللہ سے محبت کا اظہار کرتی ہیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ باتوں میں بار بار اس کا ذکر لے آتے ہیں. And this is the need of certain relationships کہ جس میں آپ کو پھر بار بار اس اظہار کی طرف آنا ہوتا ہے. The more you love someone, the more you think of that person. دنیا میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. یہاں تو معاملہ خالق اور مخلوق کا ہے. وہ جو میرا خالق ہے، وہ جو میرا سید ہے، وہ جو میرا منعم ہے، وہ جو مجھے نعمتیں دینے والا ہے، وہ جس نے ہر وہ رشتہ مجھے دیا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں. Should I not love him the most? اگر میں واقعی اس سے محبت کا دعویٰ کرتی ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر میں بار بار اپنی گفتگو میں اللہ کا تذکرہ نہ کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عمل میں اس رب کے احکامات ریفلیکٹ نہ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو میں بار بار اس کا نام نہ آئے؟ یہ ہوتا نہیں ہے. تو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اگر انسان کانسٹنٹ ذکر کرنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ نے سنن ترمذی میں فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. دیکھو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے موئسٹ کیے بغیر نہیں چھوڑنا، کانسٹنٹ ذکر کرتے رہنا. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ذکر دل کے لیے بالکل ایسا ہے جیسا پانی مچھلی کے لیے. ذکر ٹو the heart is like water for the fish. اس لیے کہ اگر آپ نے دل کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو اس کو ذکر اللہ دینا ہوگا. صحیح؟ اس لیے
कहते हैं इसका 8th बेनिफिट कनेक्टेड है विद द 7th बेनिफिट। ज़िक्रुल्लाह से दिल ज़िंदा रहता है। अपने क़ल्ब को सराउंड कर दिया करें ज़िक्रुल्लाह से। इसलिए कि अगर क़ल्ब मर गया तो रूह चोक हो जाएगी। रूह चोक हो गई, ईमान ख़त्म हो जाएगा और फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे मछली पानी के बगैर मर जाती है, अल्लाह के ज़िक्र के बगैर दिल पेट्रिफाइड जो हैं वो हो जाते हैं। 9th बेनिफिट फ़वाइदुल ज़िक्र में, जितना हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उतना अल्लाह हमें याद रखता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। आप उसको गिड़गिड़ा कर पुकार रही हो, कैसे हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स ना दे? आप उसको रोकर पुकार रहे हो, कैसे हो सकता है वो आपको क्लैरिटी ना दे? वो आप उसको पुकारती हैं, वो आपका ज़िक्र करता है। हम तो ज़मीन पर बैठकर उसको पुकारते हैं, जब वो हमारा ज़िक्र करता है, आसमानों पर हमारा नाम पुकारा जाता है। दिस इज़ द 9th बेनिफिट अंडर फ़वाइदुल ज़िक्र। 10th एंड द फाइनल फ़ायदा ऑफ ज़िक्र, ज़िक्रुल्लाह करने वाले से शैतान दूर हो जाता है। इसीलिए हमें किसी भी गलत ख़्याल के ऊपर, इसलिए हमें फ़ियर के टाइम पर, इसलिए हमें परेशानी के टाइम पर कहा गया, आप तअव्वुज़ पढ़ लीजिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसीलिए गम के वक़्त भी तअव्वुज़ पढ़ा जाता है, ताकि शैतान करीब आकर बदगुमानी पैदा ना करे। परेशानी के वक़्त भी आप जो है वो तअव्वुज़ पढ़ती हैं, ताकि सुकून आ जाए। एक हदीस का मफ़हूम आता है, एक सहाबी थे और वो अपने घोड़े पर कहीं जा रहे थे। तो इन द मिडल ऑफ द वे उनका और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानवर पर सवार थे। तो उन सहाबी का घोड़ा अचानक से बेकाबू हो गया और इतना बेकाबू हुआ कि उस घोड़े ने सहाबी को गिरा दिया। तो सहाबी को ज़ाहिर है बुरा लगा। अब सहाबा के बारे में जब आप ये पढ़ते हैं ना तो आपको उनका ह्यूमन लेवल भी नज़र आता है। तो सहाबी को बुरा लगा तो उन्होंने कहा लानतुल्लाहि अला शैतान। अब देखिए घोड़े को नहीं बुरा कहा, घोड़े को कर्स नहीं किया, टाइम को कर्स नहीं किया, बड़ा बुरा वक़्त था मैं गिर गया, हम इतने आराम से बोल देते हैं। उन्होंने कहा लानतुल्लाहि अला शैतानी, शैतान पर उन्होंने कर्स किया। यानी मतलब था कि शैतान ने मेरे घोड़े को घबरा दिया और घोड़े ने मुझे गिरा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो कहा, नहीं ऐसे नहीं कहो, ला तकुल ज़ालिका, ऐसे मत कहो। इसलिए कि जब तुम ऐसे कहते हो तो तुम शैतान की तरफ एट्रिब्यूट करते हो। जब तुम शैतान को ये कहते हो कि शैतान ने ये कर दिया कि मुझे नुकसान पहुँचा दिया, तो शैतान में प्राइड फ्यूल हो जाती है कि मैं इस इंसान को स्टम्बल करने में कामयाब हो गया। आपने कहा बल्कि शैतान का नाम ही नहीं लो, सिंपली अगर कोई गिर जाओ तो कहो बिस्मिल्लाह। बचपन से हम देखते हैं अम्माएँ अपने बच्चों को ज़रा बच्चे को झटका लगता है क्रॉल करते हुए या गिरते हुए जो है कोई सँभलता है, तो फ़ौरन ज़ुबान से हमारी नानी दादियाँ कहती थी बिस्मिल्लाह। हम कहते थे ये बिस्मिल्लाह क्यों? मुझे कभी ये लॉजिक समझ नहीं आई थी। आई आई सीरियसली डू रिमेंबर कि जब कोई गिरता था और या गिरने लगता था, कोई बुज़ुर्ग बिस्मिल्लाह कहा करते थे। मुझे होता था बिस्मिल्लाह का मतलब तो होता है शुरू करना। मतलब ये चाह रही हैं कि अगला बंदा स्टम्बल करता रहे, फिर गिरे, फिर गिरे, फिर गिरे, फिर गिरे। एक काफ़ी उम्र तक मेरे दिमाग में सिर्फ़ यही एक तस्वीर थी कि इसका मतलब है कि बिस्मिल्लाह क्यों कहते हैं? मतलब आप गिरते रहो ज़िंदगी में। टिल द टाइम आई रेड दिस हदीस। एंड व्हेन आई रेड दिस हदीस इट वाज़ लाइक सुभान अल्लाह, मतलब अपने बुजुर्गों को कभी भी और उनके तजर्बे को और उनकी नसीहतों को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर वो हदीसों को हदीस के तौर पर नहीं जानते, बट मोस्ट ऑफ देयर अच्छी बातें, मोस्ट ऑफ देयर नसीहतें, मोस्ट ऑफ देयर काउंसल, अगर आप उसको दीन की रोशनी में बैठकर जो है फ़िल्टर लगाकर देखें, तो वो बातें वही करते थे जो अहादीस में आती हैं। बस उन बेचारों को हदीस का लफ्ज़ या हदीस का रेफ़रेंस या अल्लाह के रसूल ने कहा, ये कहना नहीं आता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये नहीं कहो कि शैतान ने गिरा दिया, बल्कि कहो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो। बिस्मिल्लाह कहने से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, शैतान श्रिंक हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, एक एटम के साइज़ से भी छोटा हो जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन जाता है। सिंपली जब आप बिस्मिल्लाह कहती हैं, हर काम शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह कहने को क्यों कहा गया? ताकि आप शैतान श्रिंक होके निकल जाए, मेरा काम आराम से हो जाए। हर काम करने से पहले, आप सुबह बिस्तर से उठती हैं, आप किचन में जाती हैं, आप फ्राइंग पैन रखती हैं स्टोव के ऊपर, आप जो हैं वो प्लेट पकड़ती हैं, आप हर जगह हम कह रहे हैं ना कि ज़िक्रुल्लाह करना है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बोलती जाइए।
सिंपल थिंग, बिस्मिल्लाह बोलने से शैतान श्रिंक हो जाता है। जितना शैतान श्रिंक होता है, उतना रब की रहमत प्रोमिनेंट हो जाती है, उतना शैतान इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। और आपकी जो अनईज़ीनेस है या जो अनसर्टेनिटी है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ने से चली जाती है। तो ये वो फ़ायदे हैं कॉन्स्टेंटली जो हमें नज़र आ रहे हैं, तो हमें ज़िक्रुल्लाह को थामना है, शैतान उससे जो है वो श्रिंक हो जाता है। अल्लाह का ज़िक्र अब एक समझते हुए हम आयत के दूसरे हिस्से पर आते हैं, और आयत का दूसरा हिस्सा है जो आयत नंबर 8 का है, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, आप अल्लाह के नाम को याद करें, वज़्कुरिस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला, और आप उसकी तरफ खुद को डिवोट करके उसी के होकर कंप्लीटली जिंदगी गुजारें, इधर उधर दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखें। यानी जिक्र करो और साथ साथ तुम्हारी जिक्र करते हुए कैफियत क्या हो। सूरत अल मुजम्मिल के इस मुकाम ने वो कैफियत वाज़े की है जब कहा वतबत्तल इलैहि तबतीला, मैं जब जिक्र कर रही हूं तो मेरी कैफियत क्या होनी चाहिए। अल्लाह का जिक्र उसकी तरफ मुकम्मल डिवोट होकर जब आप करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस लेवल पर जो बोल रहे होते हैं उसको समझते हुए बोल रहे होते हैं। देखिए, हम अल्लाह को जानना चाहते हैं ना, हम अल्लाह का जिक्र क्यों करते हैं? ताकि अल्लाह की प्रेजेंस रहे हमारी जिंदगी में, अल्लाह हमें याद करता रहे। अभी हमने फायदे देख लिए, इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाएं। अल्लाह को इंसान नेमतों से भी जानता है। जब आप उसकी नेमतों को रिकॉग्नाइज करते हैं, कितना कुछ उस रब ने मुझे दिया है। अभी भी आप जहाँ बैठे हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठी हैं या डाइनिंग रूम में बैठी हैं या लाउंज में बैठी हैं या बेडरूम में बैठी हैं या स्टडी में बैठी हैं या आप अपने टेरेस पे बैठी हैं या बाग में बैठी हैं, वेयर एवर यू आर राइट नाउ, सिर्फ अपनी सराउंडिंग में अपने एक 5 फुट के जिस्म समेत जरा देखें तो कितनी नेमतें, किसने दी हैं सब नेमतें। अल्लाह को अल्लाह की दी हुई नेमतों के थ्रू हम जानते हैं, और जितना हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका विक्रुल्लाह इबादत बढ़ जाता है। जितना इबादत बढ़ती है, अब एक अगला स्टेज आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुसलमानों को, बिलीवर्स को 2 स्टेजेस दिए हैं। विक्रुल्लाह फर्स्ट स्टेज, तबत्तल इलैहि तब्दीला इज द नेक्स्ट स्टेज। ये अचीव करना होता है, खुद को अल्लाह के साथ उसकी सर्विस में उसके साथ डिवोट होकर अपने आप को बिल्कुल एक्सक्लूसिव कर लो। हुब ली जात ही, उसकी जात से मोहब्बत करो, ऐसे मोहब्बत करो कि तुम उसकी जात को जान लो। एंड दिस इज दी हायर लेवल। सूरत मुजम्मिल इस हायर लेवल को एडॉप्ट करने का इंसेंटिव दे रही है। व तबत्तल इलैहि तबतीला में 2 ही अल्फाज हैं जो दोनों एक ही पैटर्न से आए हैं। तबत्तल से ही तबतीला बना है। तबत्तल बना है हरूफे असलिया जो रूट वर्ड होते हैं बा ता लाम। इसका मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से काट कर जुदा कर देना। अब इसके 2 मफहूम स्कॉलर्स, क्लासिकल स्कॉलर्स ने किए हैं। किसी चीज को किसी चीज से काट कर जुदा कर देना। किस चीज को किस चीज से काटा गया है, ये मैं इन 2 राय के अंदर आपके सामने रखती हूँ। पहला मफहूम रात के हवाले से है। आप पीछे जाएं आयत नंबर 6 में, तो जो तहज्जुद की अहमियत है नाशिअतल लैल, उस हवाले पर क्लासिकल स्कॉलर्स ने तबत्तल को अप्लाई किया। तो कहा कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह से कहना चाह रहे हैं, बैलेंस्ड करना है ना, तहज्जुद, फिर मखलूक की खिदमत, फिर वापस अल्लाह का जिक्र, और फिर जिक्र की कैफियत क्या है, दुनिया की जिम्मेदारियां तुम जब निभा लो और अपने रब के हुजूर इबादत में खड़े हो, उसका जिक्र करो। अब फोकस सारा विल बी जस्ट ऑन रब। ये नहीं है कि टीवी में कोई अपना मैच या शो या ड्रामा या मूवी या कार्टून कुछ भी देख रहे हैं और उसको मुश्किल से पॉज करते हैं, या पॉज नहीं भी करते, उसको म्यूट कर देते हैं, वहीं करीब करीब जाए नमाज बिछा लेते हैं ताकि आंखें जो है वो उठाकर थोड़ी सी देखते भी रहें कि सामने क्या चल रहा है, और उसके बाद जो है वो नमाज भी पढ़ ली, सामने देख भी लिया, सलाम भी फेर लिया, और जल्दी से सब कुछ हो गया। ये चीज है जिससे यहाँ मना किया गया। When you are in your ibadat, then just keep your focus only on your ibadat. ये नाशिअतल लैल का सपोर्ट ही है तबत्तल इलैहि तब्दीला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट राय। दिन में तुम मसरूफ थे, अब रात की तन्हाई में
दुनिया से अलग होकर रब के साथ तन्हाई में गुफ्तगू करो, सरगोशी करो। यही कॉन्सेप्ट सूरत अलम नशरा में आता है ना, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। फ़इज़ा फ़रग़्त, जब आपको फ़राग़त मिल जाए तो अब अपने रब की तरफ रग़बत से जाइए, शौक से जाइए, पैशन से जाइए। रब के रास्ते पर अब मेहनत कीजिए। ये पहला मफ़हूम है। तबत्तल इलैहि तब्तीला, जिसको तहज्जुद, नाशिअतल लैल, रात की तन्हाई में सारा मामला अल्लाह के साथ डिवोट करने में अप्लाई किया गया है। दूसरा मफ़हूम इसका जो आता है, सबहन तवीला जब आयत नंबर 7 में आया, हुँ? इसकी कैफ़ियत ये होगी कि अब ज़िक्रुल्लाह तो हम दिन में भी कर रहे हैं, अब दुनियावी काम हम जब करेंगे, चाहे वो किसी की खिदमत है, किसी का हक अदा करना है, किसी के काम आना है, अब हम जो भी करेंगे, हम वो दुनियावी काम रब को खुश करते हुए करेंगे। यानी क्लासिकल स्कॉलर्स के मुताबिक यहाँ पर तबत्तल इलैहि तब्तीला के मुताबिक ये कहा गया है कि ए मोमिनो, इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल एक्सपेक्टेशंस मखलूक से हटा लो। रब के साथ इमोशनल अटैचमेंट मजबूत कर लो। जब रब के साथ इमोशनली अटैच होगे तो हिम्मत नहीं टूटेगी, इरादा कमज़ोर नहीं होगा। और मज़ीद ये कि जब लोग रुलाएँगे, जब लोग जिनके आप हुकूक अदा करने जाते हैं, वही आपको रुलाते हैं, ये फैक्ट है। बाहर वाले कम रुलाते हैं आपको, अंदर वाले ज़्यादा रुलाते हैं। इसलिए कि आप जिनके राइट्स देने की अल्लाह के कलाम को सुनने के बाद कोशिश कर रही होती हैं, वही आपके हुकूक पर जो हैं वो पाँव रख कर उनको मसल के आगे जा रहे होते हैं। वो आपको रुला रहे होते हैं। ऐसे में मोमिन का डिवोशन अगर तबत्तल इलैहि तब्दीला की कैटेगरी में होता है, टोटली डिवोटेड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह होता है, वो अपना काम किए जाता है, अपना हक अदा किए जाता है। शायर ने कहा है ना, दुख देने वाले हज़ार लेकिन सुकून देने वाली वाहिद अल्लाह की ज़ात है। कितने भी दुख देने वाले आस-पास हों, व तबत्तल इलैहि तब्तीला, आप अल्लाह पर अपना टोटल ट्रस्ट रखते हैं। मखलूक से टू सर्टेन एक्सटेंट आप डिटैच हो जाते हैं। आपका फ़ोकस खालिक पर होता है और अल्लाह की ज़ात के साथ ऐसे कनेक्ट होना, दिस इज़ कॉल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप पावरफुल रिलेशनशिप में अल्लाह के साथ होते हैं और जब आप अल्लाह के साथ पावरफुल रिलेशनशिप में होते हैं, नाउ आई विल रियली लाइक टू डिफाइन अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जिसको क्लासिकल स्कॉलर्स ने इसी मौके पर डिफाइन किया है बाज अपनी तफासिर में। वो कहते हैं जब आप अल्लाह के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस ये मिलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि फिर सिर्फ अल्लाह ही होता है जिसके साथ आपका मोहब्बत और जिसके साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट का ताल्लुक होता है। हाईएस्ट अल्लाह ही का होता है। लेकिन फिर अल्लाह आपको उसके कंसीक्वेंसेस में, प्रैक्टिकल कंसीक्वेंसेस में कुछ लोग ऐसे देता है कि वाकई जो आपके साथ मोहब्बत में, इखलास में बेहतरीन होते हैं। वो अल्लाह है। वो माँओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। जब आप उसकी खातिर इतना खुद को परेशान करेंगी, कैसे हो सकता है कि वो बढ़कर इनाम ना दे? वो बेहतरीन देता है। तो जब आप तबत्तल इलैहि तब्तीला में चले जाते हैं, मेरे इस पॉइंट को समझें। जब तक आप अपने आस-पास के लोगों से इमोशनल अटैचमेंट बल्कि इमोशनल एक्सपेक्टेशंस नहीं छोड़ते, जब तक आपको ये नेमत नहीं मिलती जो मैं बताने जा रही हूँ। प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करके देख लें, आपको ये नेमत मिलेगी। ये आपके रब का वादा है, एक उसके साथ मीनिंगफुल अटैचमेंट का नेचुरल consequence है, प्रैक्टिकल consequence है। वो क्या? When you will submit yourself in the category in the कैफियत of तबत्तल इलैहि तब्तीला। आप किसी की तरफ नहीं देखते, आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, आप किसी से नहीं माँगते, आप किसी के जो हैं वो नज़रों को नहीं नापते और मेज़र करते, आपका टोटल भरोसा उस ऊपर वाली ज़ात पर होता है। तब तबत्तल इलैहि तब्दीला का दुनियावी इनाम मिलता है और वो दुनियावी इनाम क्या होता है, जिसको आपने एक बहुत कॉमन ग्राउंड पर टर्म सुनी है, लविंग वन अनदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये इस तबत्तल इलैहि तब्तीला का दुनियावी इनाम है बिकॉज़ मखलूक में भी तो इंसान जा रहा है। मोमिन मखलूक में भी जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने सहाबा क्यों मिल गए थे? बिकॉज़ वो तबत्तल इलैहि तब्तीला की कैफियत में आ गए थे।
تو اللہ نے بھی ان کو دنیاوی طور پر بہترین صحابہ، بہترین ساتھیوں کی شکل میں نوازا، بہترین کمپینینز عطا کیے۔ کلاسیکل اسکالرز میں امام احمد کے شاگرد آتے ہیں امام المرودی، اور وہ لکھتے ہیں حب فی اللہ مخلوق میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ حب فی اللہ یعنی کہ جس کو آپ فار دا سیک آف اللہ کہتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہو جانا، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، یہ حب فی اللہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ایک ہم آپس میں انسان ایک دوسرے سے حب فی اللہ محسوس کرتے ہیں، اس محبت کی کیفیت تبتل الہی کے ساتھ اس طرح لنکڈ ہوتی ہے کہ اس دنیا سے ریلیٹڈ کسی چیز کی وجہ سے آپ دو لوگ آپس میں محبت نہیں کرتے۔ نو لطمع الدنیا، ناٹ ایٹ آل، کوئی دنیاوی مٹیریلسٹک بیچ میں فیکٹر نہیں ہوتا۔ یو ڈونٹ لو سم ون بیکاز آف دس دنیا، یہ ہے دنیاوی بینیفٹ جو کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں انسان کو ملتا ہے مخلوق میں سے، اللہ اس کو جینون لوگ دے دیتا ہے، جہاں کوئی ورلڈلی بینیفٹ نہیں ہوتا، جہاں کوئی دنیاوی اٹیچمنٹ نہیں ہوتا، بس انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اینڈ دا بیوٹیفل تھنگ، اس کو ریزن سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ دس از جسٹ فار دا سیک آف اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ نے محبت ڈال دی، سوائے اس کے کہ دیر از نو ادر کیچ ٹو اٹ، کچھ ہے ہی نہیں، اور بس یہی ہے کہ اللہ نے دل کھول دیا۔ جب ہی ایسا انسان، پھر اگر آپ کو زندگی میں ایسا انسان مل جاتا ہے تو یہ آپ کے تبتل الہی تبتیلا رب کے ساتھ کرنے کا انعام ہوتا ہے، کہ جب یہ ایسا انسان آپ کی زندگی میں ہوتا ہے جس میں لونگ فار دا سیک آف اللہ اونلی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہر صورت میں ایک ہی طرح ہوتا ہے، چاہے آپ نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں یا آپ سفرنگز میں گھرے ہوئے ہیں، وہ کسی حال میں آپ کی سائیڈ نہیں چھوڑتا۔ That's how صحابہ کرام was for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبتل کی کیفیت کا انعام وہ سب صحابہ کرام تھے جنہوں نے کبھی آپ کا سائیڈ، آپ کی سپورٹ، آپ کے پہلو سے پہلو ملانا نہیں چھوڑا۔ جب اللہ کے ساتھ آپ ڈیووٹڈ ہوتے ہیں، اللہ آپ کو یہ ڈیووشن مخلوق کے اندر کہیں عطا کر دیتا ہے، اور پھر آپ صرف اور صرف اللہ کے شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ملنا انعام کب ہوتا ہے؟ when you will have your intense تعلق with your رب، اور یہ انٹینس تعلق رسول اللہ کا تھا، اور کیسا انٹینس تعلق تھا۔ مجھے ہمیشہ فیلنگز آتی ہیں کہ اگر ہم میں سے آج کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل میں وہ قیام کرتا ہوا دیکھ لیں، یقین کریں ہمیں ان کو دیکھ کر خیال آتا I'm sure he is okay، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کے چیسٹ میں سے آواز ایسے آتی تھی جیسے کہ ہانڈی بوائل ہو رہی ہے، اتنا آپ روتے تھے، اتنا آپ پریشان کی حالت میں اس وقت قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا انٹینس رب سے تعلق تھا۔ Nothing was wrong at that time with رسول اللہ، یہ آپ کا روٹین تھا۔ کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ پہ ہر دفعہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوتا تھا تو پھر آپ اس کیفیت میں ہوتے تھے کہ آپ روتے تھے اور آپ کے نیچے پاؤں میں پیڈل بن جاتا تھا۔ نہیں، یہ کانسٹنٹ کیفیت تھی قیام اللیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیوں تھی؟ ڈیو ٹو تبتل الیہ تبتیلا، دا لو آف اللہ، تبتل جو تھا وہ ڈرائیو کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں جانے کے لیے۔ دا کلوزنس آف اللہ، جو اللہ کا قرب آپ کو ملا ہوا تھا، وہ آپ کو اس کیفیت میں لے کر جاتا تھا جس سے آپ کیفیت تبتل میں آ جاتے تھے۔ اور یہ کیا بتاتا ہے؟ مومن اللہ کے ساتھ انٹینس تعلق میں ہوتا ہے جب نعمت ہوتی ہے تب بھی، جب نعمت چلی جاتی ہے تب بھی، کانسٹنٹ رب کا غلام بنا رہتا ہے، اسی اسٹرگل پر زندگی گزارتا ہے، اسی اوبیڈینس پر زندگی گزارتا ہے۔ یہی ہے تبتل الیہ تبتیلا، اینڈ دس از the لیول جو آپ نے اور میں نے اچیو کرنا ہے۔ مانگے اللہ سے، جہاں ذکر اللہ بڑھانا ہے، جہاں تہجد پڑھنی شروع کرنی ہے چاہے 2 رکعت ہو، جہاں رتل القرآن ترتیلا شروع کرنا ہے، قرآن کی تلاوت پر وقت لگانا ہے، وہاں اس کیفیت کو بھی انشاءاللہ اللہ سے اس رمضان مانگنا ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کیفیت میں آ جائیں جو آپ کی اور رب کے ساتھ ایک میننگ فل ریلیشن شپ کو ڈیویلپ کرتے۔ سائن پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کا؟
classical scholars بتاتے ہیں کہ if you are trying your best and asking Allah in tahajjud for tabattal ilayhi tabtila and you really want to see the sign and indicator of it in your daytime, تو آپ کی پہچاننے کا سائن یہ ہے کہ دنیا کی محبت مٹیریلسٹک اپروچ آپ کی کم ہونے لگ جاتی ہے. جب ہم دنیا کی محبت کی کمی کی بات کرتے ہیں تو پلیز اڈاپٹ اے بیلنس. میں نے پینڈولم کی ایگزامپل شروع میں اس لیے دی تھی بیکاز ہمارا مسئلہ ہے ہماری امت کا، ہم ایکسٹریمز پر جاتے ہیں. جب ہم نے دین نہیں اپنایا ہوتا تو ہم کمپلیٹلی ایکسٹریم پر ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور ہم ٹوٹل ہیومینٹی 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 کی بات کرتے ہیں. پھر ہمیں کان پہ قرآن پڑ جاتا ہے تو اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، اب ہم ہیومینٹی کو ڈالتے ہیں کسی کونے میں اور ہم عبادت 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 پر زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں. This pendulum is going on polarities. Just bring it in middle. Calmness پر آئیے، بیلنس اڈاپٹ کیجیے. اس بیلنس سے ہی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اصل میں زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیسے چلنا ہے. جب میں یہ کہتی ہوں کہ تبتل الیہ تبتیلا کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب فیملی سے محبت نہیں کرتے، آپ کے دوست نہیں ہوتے، آپ زندگی میں اچھا کھاتے نہیں ہیں، آپ زندگی میں اچھا پہنتے نہیں ہیں، آپ زندگی میں زیادہ محنت نہیں کرتے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سب کام کرتے ہیں لیکن یہ کام آپ کا ٹارگیٹ نہیں ہوتے. آپ کو زندگی میں دوسروں کی خدمت کر کے تعریف نہیں چاہیے، آپ کو زندگی میں کسی کی مدد کر کے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہاں کسی سے پریز نہیں چاہیے، آپ کو صدقہ خیرات کر کے کسی سے دعائیں نہیں چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے دعائیں. حقیقتاً آپ کسی کی مدد کرتے ہیں مال سے یا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں بات اور گفتگو اور مشورے سے، تو آپ اس نیت سے نہیں کرتے ہیں کہ اچھا یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ مجھے دعا دے گا. لوگوں سے دعائیں لینے کے لیے اچھے کام نہیں کیے جاتے ہیں. نعمت مل گئی ہے، دوسروں سے شیئر کرتا ہے مومن، اس کا ٹوٹل ڈیووشن اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بیلنسڈ ہوتا ہے، زندگی ابینڈن نہیں کرتا، زندگی کی نعمتوں سے نفرت نہیں کرتا، اپنوں سے انڈیفرنٹ نہیں ہو جاتا. سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ اس محبت ہی کی روشنی میں پھر اوروں کو لے کر ساتھ ساتھ چلتا ہے. اصل میں تبتل الیہ تبدیلا از اے بیوٹیفل کیفیت آف زہد. آپ میں سے اکثر وہ بہنیں جو کہ کچھ تھوڑا بہت کتابیں پڑھتی ہیں اور آپ کو کیفیت زہد کا معلوم ہے، سو زہد از دا کیفیت جو اصل میں تبتل الیہ تبدیلا ہے. دس از اے پیور فارم آف زہد جو سورت المزمل کی اس آیت کے حصے میں آیا ہے. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں. آپ دیکھیں صحابی رسول ہیں اور وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ سے صرف اللہ محبت کرے. دیز تھنگس میں آپ کے سامنے یہ والی احادیث اس لیے رکھتی ہوں تاکہ ہم بیلنس مینٹین کر سکیں، بیکاز اڈاپٹنگ بیلنس از دی امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائف آف دس ورلڈ. تو سہل بن سعد آتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے انڈیفرنٹ ہو جاؤ، یعنی تبتل کی کیٹیگری میں آ جاؤ، اپنا ڈیووشن اللہ پر لے آؤ. یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. Now listen، آپ چاہتی ہیں لوگ آپ سے محبت کریں؟ وَزْهُدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ، وَزْهُدْ زہد اختیار کرو فی ما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے، یعنی جو لوگوں کی نعمتیں ہیں اس سے بے نیاز ہو جاؤ، انڈیفرنٹ ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ. یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کریں گے. جب آپ لوگوں سے محبت ان کے سٹیٹس اور ان کی کار اور ان کے گھر اور ان کے انٹیریئر اور ان کے آرکیٹیکٹ اور ان کے بچوں کی یونیورسٹیز دیکھ دیکھ کر نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ صرف ان کے ساتھ ایک اخلاص کے لیول پر محبت کر رہے ہیں، اور اخلاص ریسیپروکیٹ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے اخلاص کو. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر ایک پرنسپل دے دیا. اللہ محبت کیسے کرے گا؟ دنیا کا زہد اختیار کر لو. لوگ محبت کیسے کریں گے؟ لوگوں کی نعمتوں سے زہد اختیار کر لو. اور یاد رکھیں اخلاص کی نا وائبز ہوتی ہیں، اس کے اسٹرانگ، مجھے وائبز کی اردو نہیں آتی، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں آتی، ریئلی سوری.
کل بھی کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ پلیز آپ انگریزی کے الفاظ نہیں استعمال کریں. آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. کبھی کبھی کچھ ٹرمینالوجیز وہ ہوتی ہیں نا، وہ کہیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ہر چیز کا ایگزیکٹ اردو نہیں ذہن میں اس وقت ہٹ کرتا ہے. تو میں معذرت چاہتی ہوں، کسی بہن کو وائبس کی اردو آئے تو پلیز آپ لکھ دیجیے گا. لیکن یہ کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شاید اٹریکشن، کشش کہہ سکتے ہیں، شاید مے بی شاید کشش کہہ سکتے ہیں، بٹ کشش از اٹریکشن، وائبس از سم تھنگ ایلس. انگریزی میں کچھ الگ کونوٹیشن ہے اس کی. اینی ہاؤ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے محبت کا اینگل آتا ہے، تو اخلاص کی بہت اسٹرانگ وائبس ہوتی ہیں، اور آپ یہ انسانوں سے کیچ کر لیتے ہیں کہ کون واقعتاً آپ کی نعمتوں، آپ کے مقام، آپ کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سچی محبت، خلوص کی وجہ سے، ایکچوئل ریلیشن شپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے. سو تبتل اللہ کے ساتھ ہوگا، انعام مومن کو دنیا میں بھی مل جائے گا. اور تبتل کی کیفیت میں کیا ہوگا؟ آپ بیجا دنیا نہیں جمع کریں گے، آپ خرید خرید کر گھر کے اندر انبار نہیں لگا لیں گے، آپ وہ کام دنیا میں نہیں کریں گے جس کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا. دس از تبتل. آپ دنیا کی ان ساری ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے جس میں آپ کے دین کا نقصان ہوگا. دس از زہد، تبتل. یو ول ڈیٹیچ یور سیلف فرام دس پارٹ آف دا دنیا جہاں اللہ کی نافرمانی ہے. اور یہ ہمت آپ میں صرف اللہ کی محبت سے ہی آتی ہے. تبتل کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی ایپیٹائٹ کم کر لیں گے، اور جتنا یہ ایپیٹائٹ کم ہوتی ہے نا، ابھی عید آئے گی، ضروری تھوڑی ہے سب تین تین جوڑے بنائیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، پلیز. ایک تو آپ لوگ فوراً پھر میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ اچھا 3 بنا لیے تو گناہ ہوگا. میں گناہ ثواب بتانے یا نہیں بیٹھتی ہوں، صحیح. میں یہاں پر آپ کو ایک ریفائنڈ شخصیت کی طرف موو کرانے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے، وہاں کاؤنسل کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں. سو اگر عید آ رہی ہے اور عید کے 3 دن ہیں، اور آپ کے گھر میں لیٹ سے 3 دن تک رونق لگی رہتی ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 3 جوڑے نئے بنائیں. ہم 1 جوڑا نیا اور 2 پرانے پہن سکتے ہیں. ہم 2 جوڑے نئے اور 1 پرانا پہن سکتے ہیں. ہم تینوں جوڑے پرانے پہن سکتے ہیں. کیا ہوگا اس سے؟ پچھلے 2 سال سے تو ویسے ہی خواتین نے عادت سے زیادہ وارڈروب استعمال نہیں کی ہے، اس لیے کہ گھروں میں تو ہمیں تیار ہو کر آگے پیچھے ہونے کی عادت نہیں ہوتی ہے. تو 2-2.5 سال تو خواتین بالکل گھر میں بیٹھی رہیں. اور وہ خواتین جنہوں نے میرے ساتھ آن سائٹ کراچی میں باہر آنا تھا، ان کو میں نے گھر میں بٹھا دیا، اس لیے کہ میں خود گھر سے نہیں نکلی باہر. تو اگر آپ اتنے کپڑے الحمدللہ ہیں اور آپ ان کپڑوں کو اپنے نہیں بناتے ہیں، یوٹیلائز دس اماؤنٹ ان صدقہ. کسی اس کو کپڑا پہنا دیں جسے زندگی میں آج تک کبھی عید پر نیا کپڑا نہیں پہنا ہے. دس از زہد، دس از تبتل. اور یہ انسان والنٹیئر بیسس پر کرتا ہے، یہ فرض نہیں ہے. اٹس 1 to 1، اس پرسنل ڈسکریشن پر چلتا ہے معاملہ. لیکن جتنا اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ مضبوط ہوتا ہے، اتنا تبتل بڑھتا ہے، دنیا کی ایپیٹائٹ کم ہوتی ہے، ایمان کا لیول بڑھتا ہے، رب سے ڈیپ اٹیچمنٹ آتی ہیں. اور آپ رب سے ڈیپ اٹیچمنٹس کے لیے کلیمٹی اور غم اور اداسیوں کا انتظار نہیں کرتے. یہ حب اللہ، یہ حب فی ذاتی ہی جو ہے اللہ کے ساتھ، یہ نعمتوں میں بھی ہوتا ہے اور غم میں بھی ہوتا ہے. اور زہد کے اندر ایک ہائیسٹ لیول جس کو تبتل الہی تبتیلا میں رکھتے ہیں، کہ پھر مومن جو ہے نا وہ جنت کی کریونگ میں نیکی نہیں کرتا ہے. اٹس ویری ہائی لیول، بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو جسٹ اے ٹچ آف اٹ. زہد کی ایک کیفیت آتی ہے تبتل الہی تبدیلا کی، کہ آپ جنت کے حصول کے لیے نیکی نہیں کرتے. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کسی غریب کو مدد کرتے ہیں فائنینشلی، اس سے دعا لینے کے لیے نہیں کہ تم مجھے یہ صدقہ کری ہو تاکہ میری بلا اترے اور تم میرے لیے دعا کر دو تاکہ میری دعا قبول ہو جائے. نہیں، اپنی نیچر کے طور پر انسان نیکی کرتا ہے. اللہ کی محبت اتنی ہو کہ میں ادھر ادھر اپنا فائدہ نہیں دیکھوں، بس میں اس محبت کی وجہ سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں. آپ دنیا میں بھی جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کے کیلکولیشنز کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کے ساتھ محبت میں یہ کیا تو اس کا مجھے یہ بینیفٹ ہوگا، اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا، اس کا کل یہ فائدہ ہوگا اور اس کا پرسوں یہ فائدہ ہوگا. اس کیلکولیٹڈ مائنڈ کے ساتھ آپ اگر کسی دنیا میں رشتے کو لے کر چل رہے ہیں، وہ محبت تھوڑی ہے، وہ تو میتھمیٹکس ہے پورے کا پورا. وہ تو ایک آپ کا آفٹر میتھ چل رہا ہے جو آپ کے دماغ کے اندر آپ کو جو ہے وہ صرف مٹیریلسٹک اپروچ دے رہا ہے. جو زہد کی کیفیت میں اوپر اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تبتل الہی تبتیلا میں آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جنت کی کریونگ میں نہیں، رب کی قربت میں، رب کی محبت میں، انٹینس ریلیشن شپ میں اللہ کی بات مانتے ہیں.
اور مانتے جاتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث آتی ہے، میں یہ وہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہی ہوں اپنی گفتگو کے بالکل اینڈ پر، میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ کا آج بھی ٹائم کافی لے لیا، بٹ آئی ایم جسٹ وائنڈنگ دس اپ انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت میں آپ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں، دنیا میں انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ مخلص لوگ آپ کے آس پاس لے آتا ہے۔ آخرت میں انعام کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ کی محبت میں اس تبتل کو اختیار کیا، اللہ نعمتوں والی جنت عطا کرے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول اور اللہ سے بہت محبت تھی۔ آپ سوچ سکتی ہیں the level of ایمان of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کیا سوچتے ہوں گے ان کے سامنے؟ کتنے بھی عظیم صحابی تھے، ہمارے لیے تو وہ بہت بڑے بڑے ایمان کے پہاڑ، ہمارا ایمان ان کے سامنے کچھ نہیں، بٹ امیجن صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول سے، یعنی کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا انی احب اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن پھر کہتے ہیں انسان کیا کرے کہ جب کسی سے محبت کرے اور جو محبت کر رہا ہے اس کی ڈیڈز اس کے ساتھ لائن اپ نہیں ہو رہی ہوں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ بہت آگے تھے اعمال میں، ابو ذر اپنے آپ کو بہت پیچھے سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو ذر یا ابا ذر ما من احببت یو ول بی ود دا ون جس سے تم محبت کرتے ہو، تم روز محشر میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور اس حدیث کی خوبصورتی آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ آپ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، آپ آخرت میں انشاءاللہ ایمان والوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، بٹ دس محبت شوڈ بی محبت اخلاص والی۔ یہ ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا کی تصویر، اللہ کا ذکر ہو، اس سے ہائیسٹ لیول تبتل ہو، انسان اللہ کے لیے ڈیووٹڈ ہو، اور انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت کا انمول خزانہ حاصل کر لے۔ پھر آپ کو دنیا پہچانے یا نہ پہچانے، آپ کا رب آپ کو پہچانتا ہے۔ تبتل الیہ تبتیلا میں ایک امید ہے، دنیا آپ کو نہیں جانتی ہے، آپ کا خلوص نہیں پہچانتی، آپ کی قدر نہیں کرتی، آپ کی محبت کو ریسیپروکیٹ نہیں کرتے، آپ کی محبت کو پروپورشنلی محبت سے رسپونڈ نہیں کرتی۔ دنیا ہے، آپ کا رب آپ کی ایک ایک کیفیت کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کم من مشہور فی الارض، کتنے اس زمین پر ایسے فیم اور مشہور لوگ ہیں، مجہول فی السما، آسمانوں پر کوئی نہیں جانتا ان کو۔ کیا فائدہ ہے ایسی مشہوری کا جو دنیا میں بہت کتنے فین فالوئنگز ہیں، کتنے جو ہیں وہ سبسکرائبرز ہیں، کتنے جو ہیں وہ کانٹیکٹس ہیں، ہزاروں میں اور لاکھوں میں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کم من مشہور فی الارض مجہول فی السما، اگر آسمانوں پر کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَكَم مِّن مَجْهُولٍ فِي الْأَرْضِ، اور کتنے ہیں جو زمین پر گمنام ہیں، معروف فی السماء، آسمانوں پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیکیاں ایسی ہیں، ان کا صبر ایسا ہے، ان کا اللہ کا ذکر کرنا ایسا ہے، ان کا اللہ کی اطاعت اور سبمشن کرنا ایسا ہے، ان کا تبتل الیہ تبتیلا کی کیفیت کا اینگل ایسا ہے، معروف فی السماء، اللہ ان کا آسمانوں پر ذکر کرتا ہے، فرشتے اس کا آسمانوں پر ذکر کرتے ہیں، and he is the famous personality of skies and this is the famous thing and this is the reward for anyone کہ جو اپنے آپ کو خوش قسمت واقعی ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں آپ پہچانے جائیں یا نہ پہچانے جائیں، it does not matter۔ آسمانوں پر آپ کتنے پہچانے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی محفل میں اور فرشتوں کی محفل میں، that counts a lot۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اللہ کرنے کی بھی توفیق دے، حکم الذکر سن کے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر سے اوپر اٹھ کے تبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو خالص کرنے کی توفیق دے، چاہے عبادات ہوں چاہے مخلوق سے معاملات ہوں۔ اللہم اجعلنا صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا یا عافیا عن المجرمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ ایکسٹرا آرڈنری آپ کے وقت دینے کا، اللہ آپ کے وقت میں، صحت میں، ایمان میں، ریسورسز میں برکت عطا فرمائے اور عبادتیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔